हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जो लोग क़यामत में हमारी हुजूरी की उम्मीद नहीं रखते, कहा करते हैं कि आखिर फरिश्ते हमारे पास क्यों नहीं नाजिल किए गए, या हम अपने परवरदिगार को क्यों नहीं देखते, उन लोगों ने अपने जी में अपने को बहुत बड़ा समझ लिया है और बड़ी सरकशी की है। जिस दिन ये लोग फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनहगारों को कुछ खुशी न होगी और फरिश्तों को देखकर कहेंगे दूर दफान। और इन लोगों ने दुनिया में जो कुछ नेक काम किए हैं हम उसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो हम इसको गोया उड़ती हुई खाक बनाकर बर्बाद कर देंगे। उस दिन जन्नत वालों का ठिकाना भी बेहतर से बेहतर होगा और आरामगाह भी अच्छी से अच्छी। और जिस दिन आसमान बदली के सबब से फट जाएगा और फरिश्ते कसरत से जूख दर जूख नाजिल किए जाएंगे, उस दिन की सल्तनत खास खुदा ही के लिए होगी और वो दिन काफिरों पर बड़ा सख्त होगा। और जिस दिन जुल्म करने वाला अपने हाथ मारे अफसोस के काटने लगेगा और कहेगा कि काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी दीन का सीधा रास्ता पकड़ता, हाय अफसोस काश मैं फला शख्स को अपना दोस्त न बनाता। बेशक यकीनन उसने हमारे पास नसीहत आने के बाद मुझे बहकाया। और शैतान तो आदमी का रुसवा करने वाला ही है। और उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह खुदावंदी में अर्ज करेंगे, आए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने तो इस कुरान को बेकार बना दिया और हमने गोया खुद गुनहगारों में से हर नबी के दुश्मन बना दिए हैं, और तुम्हारा परवरदिगार हिदायत और मददगारी के लिए काफी है। और कुफ्फार कहने लगे कि उनके ऊपर आखिर कुरान कुल का कुल एक दफा क्यों नहीं नाजिल किया गया। हमने इस तरह इसलिए नाजिल किया ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली देते रहें, और हमने इसको ठहर ठहर कर नाजिल किया। और ये कुफ्फार चाहे कैसी ही अनोखी मिसाल बयान करें मगर हम तुम्हारे पास इसका बिल्कुल ठीक और निहायत उम्दा जवाब बयान कर देंगे। जो लोग क़यामत के दिन अपने अपने मुंहों के बल जहन्नम में हकाए जाएंगे वही लोग बदतर जगह में होंगे और सबसे ज्यादा राह रास्त से भटकने वाले। और अलबत्ता हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात अता की और उनके साथ उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनका वजीर बनाया। तो हमने कहा तुम दोनों उन लोगों के पास जो हमारी कुदरत की निशानियों को झुठलाते हैं जाओ और समझाओ। जब न माना तो हमने उन्हें खूब बर्बाद कर डाला। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब उन लोगों ने हमारे पैगंबरों को झुठलाया तो हमने उन्हें डुबा दिया और हमने उनको लोगों की इबरत की निशानियां बनाया। और हमने जालिमों के वास्ते दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और इसी तरह आद और समूद और नहर वालों और उनके दरमियान में बहुत सी जमातों को हमने हलाक कर डाला। और हमने हर एक से मिसालें बयान कर दी थी और खूब समझाया मगर न माने। हमने उनको खूब सत्यानाश कर छोड़ा। और ये लोग कुफ्फारे मक्का उस बस्ती पर हो आए हैं जिन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई, तो क्या इन लोगों ने उसको देखा ना होगा। मगर बात यह है कि ये लोग मरने के बाद जी उठने की उम्मीद नहीं रखते, फिर क्यों ईमान लाएंगे। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुम्हें जब देखते हैं तो तुमसे मस्खरापन ही करने लगते हैं कि क्या यही वो हजरत हैं जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। माज़अल्लाह, अगर हम बुतों की परस्तिश पर साबित कदम न रहते तो इस शख्स ने हमको हमारे माबूदों से बहका ही दिया था। और बहुत जल्द कयामत में जब ये लोग अजाब को देखेंगे तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि राह रास्त से कौन ज्यादा भटका हुआ था। क्या तुमने उस शख्स को भी देखा जिसने अपनी नफसानी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है? तो क्या तुम इसके जिम्मेदार हो सकते हो कि वो गुमराह ना हो? क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि इन कुफ्फार में अक्सर बात सुनते या समझते हैं? नहीं, ये तो बस बिल्कुल मिस्ल जानवरों के हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा राह रास्त से भटके हुए। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत की नजर नजर नहीं की कि उसने क्यों कर साये को फैला दिया? अगर वो चाहता तो उसे एक ही जगह ठहरा हुआ कर देता। फिर हमने आफताब को उसकी शनाख्त के वास्ते उसका रहनुमा बता दिया। फिर हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके अपनी तरफ खींच लिया। और वही तो वो खुदा है जिसने तुम्हारे वास्ते रात को पर्दा बनाया और नींद को राहत और दिन को कारोबार के लिए उठ खड़े होने का वक्त बनाया। और वही तो वो खुदा है जिसने अपनी रहमत बारिश के आगे आगे हवाओं को खुशखबरी देने के लिए
پیش خیمہ بنا کے بھیجا، اور ہم ہی نے آسمان سے بہت پاک اور صاف و شفاف پانی برسایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ ویران شہر کو زندہ آباد کر دیں، اور اپنی مخلوقات میں سے چوپایوں اور بہت سے آدمیوں کو اس سے سیراب کریں، اور ہم نے پانی کو ان کے درمیان طرح طرح سے تقسیم کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہ مانا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ضرور ایک عذاب خدا سے ڈرانے والا پیغمبر بھیجتے، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کافروں کی اطاعت نہ کرنا اور ان سے قرآن کے دلائل سے خوب لڑو، اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، اور باوجود کہ یہ خالص مزیدار میٹھا ہے اور یہ بالکل کھارا کڑوا، مگر دونوں کو ملایا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط پردہ بنا دیا ہے کہ گڑبڑ نہ ہو، اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے پانی منی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنایا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، اور لوگ کفار مکہ خدا کو چھوڑ کر اس چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع ہی دے سکتی ہے اور نہ نقصان ہی پہنچا سکتی ہے، اور کافر ابو جہل تو ہر وقت اپنے پروردگار کی مخالفت پر زور لگائے ہوئے ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو تم کو بس نیکوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور بروں کو عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ مزدوری تو مانگتا نہیں ہوں، مگر تمنا یہ ہے کہ جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ پکڑ لے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس خدا پر بھروسہ رکھو جو ایسا زندہ ہے کہ کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی حمد و ثنا کی تسبیح پڑھو، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی واقف کاری میں کافی ہے۔ وہ خود سمجھ لے گا جس نے سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا، اور وہ بڑا مہربان ہے۔ تو تم اس کا حال کسی باخبر ہی سے پوچھنا۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان خدا کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا تم جس کے لیے کہتے ہو ہم اسی کو سجدہ کرنے لگے؟ اور اس سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ خدا جس نے آسمان میں برج بنائے، اور ان برجوں میں آفتاب کا چراغ اور جگمگاتا چاند بنایا، اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے رات اور دن ایک کو ایک کا جانشین بنایا۔ یہ اس کے سمجھنے کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ اور خدائے رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام، تم سلامت رہو۔ اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے واسطے سجدہ اور قیام میں رات کاٹ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیرے رہے، کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہوگا، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اوسط درجے کا رہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس جان کے مارنے کو خدا نے حرام کر دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں۔ اور جو شخص ایسا کرے گا وہ آپ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا کہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دونا کر دیا جائے گا، اور اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ مگر ہاں، جس شخص نے توبہ کی اور ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، تو البتہ ان لوگوں کی برائیوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جس شخص نے توبہ کر لی اور اچھے اچھے کام کیے، تو بے شک اس نے خدا کی طرف سچے دل سے حقیقتاً رجوع کی۔ اور وہ لوگ جو فریب کے پاس ہی نہیں کھڑے ہوتے، اور وہ لوگ جب کسی بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے پروردگار کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو بہرے اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے بلکہ جی لگا کر سنتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہم سے عرض کیا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی
جزا میں بہشت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام کا ہدیہ پیش کیا جائے گا اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ رہنے اور ٹھہرنے کی کیا اچھی جگہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر تم دعا نہیں کرتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ تم نے تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تو عنقریب ہی اس کا وبال تمہارے سر پر پڑے گا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم، یہ واضح و روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس فکر میں اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے کہ یہ کفار مومن کیوں نہیں ہو جاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں پر آسمان سے کوئی ایسا معجزہ نازل کریں کہ ان لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں، اور لوگوں کا قاعدہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نئی نصیحت کی بات خدا کی طرف سے آئی تو یہ لوگ اس سے منہ پھیرے بغیر نہیں رہے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا، ضرور تو عنقریب ہی انہیں اس عذاب کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی یہ لوگ ہنسی اڑاتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف بھی غور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہر رنگ کی عمدہ چیزیں اس میں کس کثرت سے اگائی ہیں؟ یقیناً اس میں بھی قدرت خدا کی ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ایمان لانے والے ہی نہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار یقیناً ہر چیز پر غالب اور مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ ان ظالم لوگوں فرعون کی قوم کے پاس جاؤ، ہدایت کرو، کیا یہ لوگ میرے غضب سے ڈرتے نہیں ہیں؟ موسیٰ نے عرض کی، پروردگارا، میں ڈرتا ہوں کہ مبادا وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں اور ان کے جھٹلانے سے میرا دم رک جائے اور میری زبان اچھی طرح نہ چلے، تو ہارون کے پاس پیغام بھیج دے کہ میرا ساتھ دیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا میرے سر ایک جرم بھی ہے کہ میں نے ان کے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، تو میں ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے یہ لوگ مار ڈالیں۔ خدا نے فرمایا، ہرگز نہیں، اچھا تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ساری گفتگو اچھی طرح سنتے ہیں۔ غرض تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم سارے جہان کے پروردگار کے رسول ہیں اور یہ پیغام لائے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا، فرعون بولا، موسیٰ، کیا ہم نے تمہیں یہاں رکھ کر بچپنے میں تمہاری پرورش نہیں کی اور تم اپنی عمر سے برسوں ہم میں رہ سہ چکے ہو، اور تم اپنا وہ کام خون قبطی کر گئے جو کر گئے اور تم بڑے ناشکرے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں نے اس وقت اس کام کو کیا جب میں حالت غفلت میں تھا، پھر جب میں آپ لوگوں سے ڈرا تو بھاگ کھڑا ہوا، پھر کچھ عرصے کے بعد میرے پروردگار نے مجھے نبوت عطا کی اور مجھے بھی ایک پیغمبر بنایا، اور یہ بھی کوئی احسان ہے جسے آپ مجھ پر جتا رہے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سارے آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، سب کا مالک۔ اب اگر آپ لوگ یقین کیجئے تو کافی ہے۔ فرعون نے ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے کہا، کیا تم لوگ نہیں سنتے ہو کہ موسیٰ نے کہا، وہ خدا کہ تمہارا پروردگار اور تمہارے باپ داداؤں کا پروردگار ہے؟ فرعون نے کہا، لوگوں، یہ رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے ہو نہ ہو دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ خدا جو پورب پچھم اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے سب کا مالک ہے، اگر تم سمجھتے ہو تو یہی کافی ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا خدا بنایا ہے تو میں ضرور تمہیں قیدی بناؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں آپ کو ایک واضح و روشن معجزہ بھی دکھاؤں تو بھی؟ فرعون نے کہا، اچھا تو تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو لا دکھاؤ۔ بس یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی زمین پر ڈال دی، پھر تو یکایک وہ ایک سریحی اژدہا بن گیا اور جیب سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو یکایک دیکھنے والوں کے واسطے بہت سفید چمکدار تھا۔ اس پر فرعون اپنے درباریوں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے کہنے لگا کہ یہ تو یقینی بڑا کھلاڑی جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے۔
तो तुम लोग क्या हुक्म लगाते हो? दरबारियों ने कहा, अभी इसको और इसके भाई को चंदे मोहलत दे दो और तमाम शहरों में जादूगरों के जमा करने को हर कारे रवाना कीजिए कि वो लोग तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी जादूगरों को आपके सामने ला हाजिर करें। गरज वक्त मुकर्रर हुआ और सब जादूगर उस मुकर्रर दिन के वादे पर जमा किए गए और लोगों में मुनादी करा दी गई कि तुम लोग अब भी जमा होगे या नहीं, ताकि अगर जादूगर लोग गालिब और ताकतवर हैं तो हम लोग उनकी पैरवी करें। अलगरज सब जादूगर आ गए तो जादूगरों ने फिरौन से कहा कि अगर हम गालिब आ गए तो हमको यकीनन कुछ इनाम सरकार से मिलेगा। फिरौन ने कहा, हाँ जरूर मिलेगा। और इनाम क्या चीज है? तुम उस वक्त मेरे मुकर्रबीन बारगाह से होगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा, मंतर वंतर जो कुछ तुम्हें फेंकना हो फेंको। उस पर जादूगरों ने अपनी रस्सियां और अपनी छड़ियां मैदान में डाल दी और कहने लगे, फिरौन के जलाल की कसम, हम ही जरूर गालिब रहेंगे। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी डाली तो जादूगरों ने जो कुछ शोबेदे बनाए थे उसको वो निगलने लगी। ये देखते ही जादूगर लोग सजदे में मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गिर पड़े और कहने लगे, हम सारे जहान के परवरदिगार पर ईमान लाए जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, हैं कबल इसके के मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम इस पर ईमान ले आए? बेशक ये तुम्हारा बड़ा गुरु है जिसने तुम सबको जादू सिखाया है। तो खैर अभी तुम लोगों को इसका नतीजा मालूम हो जाएगा कि हम यकीनन तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट डालेंगे और तुम सब के सबको सूली दे देंगे। वो बोले, कुछ परवाह नहीं, हमको तो बहरहाल अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। हम चूंकि सबसे पहले ईमान लाए हैं इसलिए ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवरदिगार हमारी खताएं माफ कर देगा। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ क्योंकि तुम्हारा पीछा किया जाएगा। तब फिरौन ने लश्कर जमा करने के ख्याल से तमाम शहरों में धड़ाधड़ हर कारे रवाना किए और कहा कि ये लोग न मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल थोड़ी सी मुट्ठी भर की जमात हैं और उन लोगों ने हमें सख्त गुस्सा दिलाया है और हम सब के सब बासाजो सामान हैं। तुम भी आ जाओ कि सब मिलकर ताक़ुब करें। गरज हमने उन लोगों को मिस्र के बागों और चश्मों और खजानों और इज्जत की जगह से यूं निकाल बाहर किया और जो नाफरमानी करे इसी तरह सजा होगी। और आखिर हमने उन्हीं चीज़ों का मालिक बनी इसराइल को बनाया। गरज मूसा अलैहिस्सलाम तो रात ही को चले गए और उन लोगों ने सूरज निकलते निकलते उनका पीछा किया। तो जब दोनों जमातें इतनी करीब हुईं कि एक दूसरे को देखने लगीं तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी हिरासां होकर कहने लगे कि लो अब तो पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरा परवरदिगार है, वो फौरन मुझे कोई मुखलिसी का रास्ता बता देगा। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि अपनी छड़ी दरिया पर मारो। मारना था कि फौरन दरिया फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया, गोया हर टुकड़ा एक बड़ा ऊंचा पहाड़ था। और हमने उसी जगह दूसरे फरीक फिरौन के साथी को करीब कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को हमने डूबने से बचा लिया। फिर दूसरे फरीक फिरौन और उसके साथियों को डुबाकर हलाक कर दिया। बेशक इसमें यकीनन एक बड़ी इबरत है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले ही न थे। और इसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार यकीनन सब पर गालिब और बड़ा मेहरबान है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो जब उन्होंने अपने मुंह बोले बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम लोग किसकी इबादत करते हो? वो बोले, हम बुतों की इबादत करते हैं और उन्हीं के मुजाविर बन जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, भला जब तुम लोग उन्हें पुकारते हो तो वो तुम्हारी कुछ सुनते हैं या कुछ तुम्हें नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? कहने लगे कि ये सब कुछ तो नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादाओं को ऐसा ही करते पाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने देखा भी कि जिन चीजों की तुम परस्तिश करते हो या तुम्हारे अगले बाप दादा करते थे, ये सब मेरे यकीनी दुश्मन हैं, मगर सारे जहान का पालने वाला जिसने मुझे पैदा किया वही मेरा दोस्त है। फिर वही मेरी हिदायत करता है और वो जो मुझे खाना खिलाता है और मुझे पानी पिलाता है, और जब बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शिफा इनायत फरमाता है। और वो जो मुझे मार डालेगा उसके बाद फिर मुझे जिंदा करेगा, और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि क़यामत के दिन
میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ پروردگارا مجھے علم و فہم عطا فرما اور مجھے نیکیوں کے ساتھ شامل کر، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر قائم رکھ، اور مجھے بھی نعمت کے باغ بہشت کے وارثوں میں سے بنا، اور میرے منہ بولے باپ چچا آزر کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ تو مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ لڑکے والے اور نہ اولاد، مگر جو شخص خدا کے سامنے نگاہوں سے پاک دل لیے ہوئے حاضر ہوگا وہ فائدے میں رہے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ اور ان لوگوں اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ خدا کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا وہ خود اپنی آپ باہم مدد کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور گمراہ لوگ اور شیطان کا لشکر غرض سب کے سب جہنم میں اوندھے منہ ڈھکیل دیے جائیں گے، اور یہ لوگ جہنم میں باہم جھگڑا کریں گے، اور گمراہ اپنے معبود سے کہیں گے خدا کی قسم ہم لوگ تو یقیناً صریحی گمراہی میں تھے کہ ہم تم کو سارے جہان کے پالنے والے خدا کے برابر سمجھتے رہے، اور ہم کو بس ان گنہگاروں نے جو مجھ سے پہلے ہوئے گمراہ کیا، تو اب تو نہ کوئی صاحب میری سفارش کرنے والے ہیں اور نہ کوئی دل بند دوست ہے۔ تو کاش ہمیں اب دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملتا تو ہم ضرور ایمانداروں سے ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں بھی یقیناً ایک بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے تھے بھی نہیں، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ یوں ہی نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا کہ جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا یقینی امانت دار پیغمبر ہوں، تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ رسالت پر کچھ اجرت تو مانگتا نہیں، میری اجرت تو بس سارے جہان کے پالنے والے خدا پر ہے، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ لوگ بولے جب کمینوں مزدوروں وغیرہ نے لالچ سے تمہاری پیروی کر لی ہے تو ہم تم پر کیا ایمان لائیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا یہ لوگ جو کچھ کرتے تھے مجھے کیا خبر اور کیا غرض؟ لو ان لوگوں کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمے ہے۔ کاش تم اتنی سمجھ رکھتے، اور میں تو ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکالنے والا نہیں، میں تو صرف عذاب خدا سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وہ لوگ کہتے اے نوح اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آؤگے تو تم ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ آخر نوح علیہ السلام نے عرض کی پروردگارا میری قوم نے یقیناً مجھے جھٹلایا، تو اب تو میرے اور ان لوگوں کے درمیان ایک قطعی فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومنین میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ غرض ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں تھے نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس میں بھی یقیناً ایک بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے بہتیرے ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو یقیناً تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا پر ہے۔ تم کیا ہر اونچی جگہ پر بیکار یادگاریں بناتے پھرتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو؟ گویا تم ہمیشہ یہی رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکشی سے ہاتھ ڈالتے ہو۔ تو تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس شخص سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ اچھا سنو، اس نے تمہاری چار پایوں اور لڑکے بالوں اور باغوں اور چشموں سے مدد کی۔ میں تو یقیناً تم پر ایک بڑے سخت روز کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے خواہ تم نصیحت کرو یا نہ نصیحت کرو، ہمارے واسطے سب برابر ہے، یہ ڈراوا تو بس اگلے لوگوں کی عادت ہے، حالانکہ ہم پر عذاب وغیرہ اب کیا نہیں جائے گا۔ غرض ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا
جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس واقعے میں یقینی ایک بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے بہتیرے ایمان لانے والے بھی نہ تھے، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو یقیناً تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا پر ہے۔ کیا جو چیزیں یہاں دنیا میں موجود ہیں، باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور چھوہارے جن کی کلیاں لطیف و نازک ہوتی ہیں، انہی میں تم لوگ اطمینان سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے، اور اسی وجہ سے پوری مہارت اور تکلیف کے ساتھ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے ہو۔ تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور زیادتی کرنے والوں کا کہا نہ مانو، جو روئے زمین پر فساد پھیلایا کرتے ہیں اور خرابیوں کی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ لوگ بولے کہ تم پر تو بس جادو کر دیا گیا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہو، تم بھی تو آخر ہمارے ہی ایسے آدمی ہو، بس اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ ہمارے پاس لا دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہی اونٹنی معجزہ ہے، ایک باری اس کے پانی پینے کی ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پانی پینے کا ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ ایک بڑے سخت زور کا عذاب تمہیں لے ڈالے گا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اس کو مار ڈالا، پھر خود پشیمان ہوئے، پھر انہیں عذاب نے لے ڈالا۔ بے شک اس میں یقیناً ایک بڑی عبرت ہے، اور ان میں کے بہتیرے ایمان لانے والے بھی نہ تھے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو یقیناً تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا پر ہے۔ کیا تم لوگ شہوت پرستی کے لیے سارے جہان کے لوگوں میں مردوں ہی کے پاس جاتے ہو، اور تمہارے واسطے جو بیویاں تمہارے پروردگار نے پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ یہ کچھ نہیں بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے آدمی ہو۔ ان لوگوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ ہوگے تو تم ضرور نکال باہر کر دیے جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، میں یقیناً تمہاری ناشائستہ حرکت سے بیزار ہوں، اور دعا کی پروردگارا، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اس سے مجھے اور میرے لڑکے بالوں کو نجات دے۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے سب لڑکے بالوں کو نجات دی، مگر لوط علیہ السلام کی بوڑھی عورت کہ وہ پیچھے رہ گئی اور ہلاک ہوئی۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، اور ان پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا، تو جن لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرایا گیا تھا ان پر کیا بری بارش ہوئی۔ بے شک اس واقعے میں بھی ایک بڑی عبرت ہے، اور ان میں کے بہتیرے ایمان لانے والے ہی نہ تھے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح جنگل کے رہنے والوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو بلا شبہ تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا کے ذمے ہے۔ تم جب کوئی چیز ناپ کر دو تو پورا پیمانہ دیا کرو، اور نقصان کم دینے والے نہ بنو، اور تم جب تولو تو ٹھیک ترازو سے ڈنڈی سیدھی رکھ کر تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں جو خریدیں کم نہ دیا کرو، اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور اگلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے، تم پر تو بس جادو کر دیا گیا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہو، اور تم تو ہمارے ہی ایسے ایک آدمی ہو، اور ہم لوگ تو تم کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو میرا پروردگار خوب جانتا ہے۔ غرض ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو انہیں سائبان ابر کے عذاب نے لے ڈالا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بھی ایک بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں شک نہیں کہ اس میں سمجھداروں کے لیے ایک عبرت ہے، اور ان میں کے بہتیرے ایمان لانے والے ہی نہ تھے، اور بے شک تمہارا پروردگار یقیناً
यकीनन सब पर गालिब और बड़ा मेहरबान है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, बेशक ये कुरान सारी खुदाई के पालने वाले खुदा का उतारा हुआ है, जिसे रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम साफ अरबी जबान में लेकर तुम्हारे दिल पर नाजिल हुए हैं, ताकि तुम भी और पैगंबरों की तरह लोगों को अजाब खुदा से डराओ। और बेशक उसकी खबर अगले पैगंबरों की किताबों में भी मौजूद है। क्या इनके लिए ये कोई काफी निशानी नहीं है कि इसको उलमाए बनी इसराइल जानते हैं? और अगर हम इस कुरान को किसी दूसरी जबान वाले पर नाजिल करते और वो उन अरबों के सामने इसको पढ़ता, तो भी ये लोग इस पर ईमान लाने वाले न थे। इसी तरह हमने गोया खुद इस इनकार को गुनहगारों के दिलों में राह दी कि ये लोग जब तक दर्दनाक अजाब न देख लेंगे उस पर ईमान न लाएंगे कि वो यकायक इस हालत में उन पर आ पड़ेगा कि उन्हें खबर भी न होगी। मगर जब अजाब नाजिल होगा तो वो लोग कहेंगे कि हमें इस वक्त कुछ मोहलत मिल सकती है, तो क्या ये लोग हमारे अजाब की जल्दी कर रहे हैं? तो क्या तुमने गौर किया कि अगर हम इनको सालहा साल चैन करने दें, उसके बाद जिस अजाब का इनसे वादा किया जाता है उनके पास आ पहुंचे, तो जिन चीजों से ये लोग चैन किया करते थे कुछ भी काम ना आएगी। और हमने किसी बस्ती को बगैर उसके हलाक नहीं किया कि उसके समझाने को पहले से डराने वाले पैगंबर भेज दिए थे। और हम जालिम नहीं हैं, और इस कुरान को शयातीन लेकर नाजिल नहीं हुए, और ये काम ना तो उनके लिए मुनासिब था और न वो कर सकते थे, बल्कि वो तो वही के सुनने से महरूम हैं। तो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, तुम खुदा के साथ किसी दूसरे माबूद की इबादत न करो, वरना तुम भी मुब्तलाए अजाब किए जाओगे। और ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को अजाब खुदा से डराओ, और जो मोमिनीन तुम्हारे पैरो हो गए हैं उनके सामने अपना बाजू झुकाओ, तवाज़ो करो। बस अगर लोग तुम्हारी नाफरमानी करें तो तुम साफ साफ कह दो कि मैं तुम्हारे करतूतों से बरी जिम्मा हूँ, और तुम उस खुदा पर जो सबसे गालिब और बड़ा मेहरबान है भरोसा रखो कि जब तुम नमाज तहज्जुद में खड़े होते हो और सजदा करने वालों की जमात में तुम्हारा फिरना, उठना, बैठना, सजदा, रुकू वगैरह सब देखता है। बेशक वो बड़ा सुनने वाला वाकिफकार है। क्या मैं तुम्हें बता दूं कि शयातीन किन लोगों पर नाजिल हुआ करते हैं? लो सुनो, ये लोग हर झूठे बदकिरदार पर नाजिल हुआ करते हैं, जो फरिश्तों की बातों पर कान लगाए रहते हैं कि कुछ सुन पाएं, हालांकि उनमें अक्सर तो बिल्कुल झूठे हैं, और शायरों की पैरवी तो गुमराह लोग किया करते हैं। क्या तुम नहीं देखते कि ये लोग जंगल जंगल सरगर्दा मारे मारे फिरते हैं, और ये लोग ऐसी बातें कहते हैं जो कभी करते नहीं, मगर हाँ, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए और कसरत से खुदा का जिक्र किया करते हैं, और जब उन पर जुल्म किया जा चुका उसके बाद उन्होंने बदला लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया उन्हें अनकरीब ही मालूम हो जाएगा कि वो किस जगह लौटाए जाएंगे। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तासीन, ये कुरान और वाज़ेह और रोशन किताब की आयतें हैं। ये उन ईमानदारों के लिए असर तपा हिदायत और जन्नत की खुशखबरी है जो नमाज को पाबंदी से अदा करते हैं और ज़कात दिया करते हैं, और यही लोग आखिरत क़यामत का भी यकीन रखते हैं। इसमें शक नहीं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, गोया हमने खुद उनकी कारस्तानियों को उनकी नजर में अच्छा कर दिखाया है, तो ये लोग भटकते फिरते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए क़यामत में बुरा अजाब है, और यही लोग आखिरत में सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाले हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, तुमको तो कुरान एक बड़े वाकिफकार हकीम की बारगाह से अता किया जाता है। वो वाकया याद दिलाओ जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लड़के बालों से कहा कि मैंने अपनी बाईं तरफ आग देखी है, एक जरा ठहरो तो मैं वहां से कुछ राह की खबर लाऊं, या तुम्हें एक सुलगता हुआ आग का अंगारा ला दूं ताकि तुम तापो। गरज जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के पास आए तो उनको आवाज आई कि मुबारक है वो जो आग में तजल्ली दिखाता है और जो उसके गिर्द है, और वो खुदा जो सारे जहान का पालने वाला है, हर ऐब से पाको पाकीज़ा है। ऐ मूसा, इसमें शक नहीं कि मैं जबरदस्त हिकमत वाला हूँ, और हाँ, अपनी छड़ी तो जमीन पर डाल दो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा कि वो इस तरह लहरा रही है
گویا وہ زندہ اژدہا ہے، تو پچھلے پاؤں بھاگ چلے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے پاس تو پیغمبر لوگ ڈرا نہیں کرتے، مطمئن ہو جاتے ہیں، مگر جو شخص گناہ کرے پھر گناہ کے بعد اسے نیکی توبہ سے بدل دے تو البتہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ ہاں، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو کہ وہ سفید براق ہو کر بے عیب نکل آئے گا۔ یہ 2 معجزے من جملہ 9 معجزات کے ہیں جو تم کو ملیں گے۔ تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بدکار لوگ ہیں۔ تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والے معجزے آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور باوجود کہ ان کے دل کو ان معجزات کا یقین تھا مگر پھر بھی ان لوگوں نے سرکشی اور تکبر سے ان کو نہ مانا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو کہ آخر مفسدوں کا انجام کیا ہوا، اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور دونوں نے خوش ہو کر کہا خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو اپنے بہتیرے ایماندار بندوں پر فضیلت دی، اور علم و حکمت جائیداد منقولہ غیر منقولہ سب میں سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور کہا لوگوں ہم کو خدا کے فضل سے پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ یقینی خدا کا صریحی فضل و کرم ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے لشکر جنات اور آدمی اور پرند سب جمع کیے جاتے تھے تو وہ سب کے سب مثل کھڑے کیے جاتے تھے۔ غرض اس طرح لشکر چلتا یہاں تک کہ جب ایک دن چیونٹیوں کے میدان میں آ نکلے تو ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات سے مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی پروردگارا مجھے توفیق عطا فرما کہ جیسی جیسی نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں اور میں ایسے نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے، اور تو اپنی خاص مہربانی سے مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے لشکر کی حاضری لی تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو اس کی جگہ پر نہیں دیکھتا، یا واقع میں وہ کہیں غائب ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا، یا نہیں تو اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا وہ اپنی بے گناہی کی کوئی صاف دلیل میرے پاس پیش کرے۔ غرض سلیمان علیہ السلام نے تھوڑی ہی دیر توقف کیا تھا کہ ہدہد آ گیا تو اس نے عرض کی مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو اب تک حضور کو بھی معلوم نہیں ہے، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو وہاں کے لوگوں پر سلطنت کرتی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے خود ملکہ کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کی کرتوتوں کو ان کی نظر میں اچھا کر دکھایا ہے اور ان کو راہ راست سے روک رکھا ہے، تو انہیں اتنی سی بات بھی نہیں سوچتی کہ وہ لوگ خدا ہی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اور تم لوگ جو کچھ چھپا کر یا ظاہر کر کے کرتے ہو سب جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اتنے بڑے عرش کا مالک ہے۔ غرض سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ اچھا ہمارا یہ نامہ لے کر جا اور اس کو ان لوگوں کے سامنے ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا، پھر دیکھتے رہنا کہ وہ لوگ آخر کیا جواب دیتے ہیں۔ غرض ہدہد نے ملکہ کے پاس خط پہنچا دیا تو ملکہ بولی اے میرے دربار کے سرداروں، یہ ایک واجب الاحترام خط میرے پاس ڈال دیا گیا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، یہ اس کا سرنامہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مضمون یہ ہے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور میرے سامنے فرما بردار بن کر حاضر ہو۔ تب ملکہ بلقیس بولی اے میرے دربار کے سرداروں، تم میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، کیونکہ میرا تو یہ قاعدہ ہے کہ جب تک تم لوگ میرے سامنے موجود نہ ہو مشورہ نہ دے دو میں کسی امر میں قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ ان لوگوں نے عرض کی ہم بڑے زور آور بڑے لڑنے والے ہیں اور آئندہ ہر امر کا آپ کو اختیار ہے، تو جو آپ حکم دیں
خود اچھی طرح اس کے انجام پر غور کر لیں۔ ملکہ نے کہا بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بستی میں بزور فتح داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور میں ان کے پاس ایلچیوں کی معرفت کچھ تحفہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ایلچی لوگ کیا جواب لاتے ہیں۔ غرض جب بلقیس کا ایلچی تحفہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ مجھے مال کی مدد دیتے ہو؟ تو خدا نے جو مال دنیا مجھے عطا کیا ہے وہ مال اس سے جو تمہیں بخشا ہے کہیں بہتر ہے۔ میں تو نہیں بلکہ تم ہی لوگ اپنے تحفے تحائف سے خوش ہوا کرو۔ پھر تحفہ لانے والے سے کہا تو انہی لوگوں کے پاس جا، ہم تو یقیناً ایسے لشکر سے ان پر چڑھائی کریں گے جس کا اس سے مقابلہ نہ ہو سکے گا، اور ہم ضرور انہیں وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال باہر کریں گے، وہ رسوا ہوں گے۔ جب وہ جا چکا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل دربار سے کہا اے میرے دربار کے سرداروں، تم میں سے کون ایسا ہے قبل اس کے کہ وہ میرے سامنے فرما بردار بن کر آویں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آؤ۔ اس پر جنوں میں سے ایک دیو بول اٹھا کہ قبل اس کے حضور دربار برخاست کر کے اپنی جگہ سے اٹھیں، میں تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، اور میں یقیناً اس پر قابو رکھتا ہوں اور ذمہ دار ہوں۔ اس پر بھی سلیمان علیہ السلام کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ وہ شخص آصف بن برخیا جس کے پاس کتاب خدا کا کسی قدر علم تھا بولا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت کو آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ بس اتنے ہی میں وہ آ گیا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے یہ محض میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو یاد رکھے میرا پروردگار یقیناً بے پرواہ اور سخی ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تخت میں اس کی عقل کے امتحان کے لیے تغیر و تبدل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ پھر بھی وہ سمجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر جب بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو پوچھا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ بولی گویا یہ وہی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ ہم کو تو اس سے پہلے ہی آپ کی نبوت معلوم ہو گئی تھی، اور ہم تو آپ کے فرما بردار تھے ہی، اور خدا کے سوا جسے وہ پوجتی تھی سلیمان علیہ السلام نے اس کو روک دیا کیونکہ وہ کافر قوم کی تھی اور آفتاب کو پوجتی تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ آپ اب محل میں چلیے۔ تو جب اس نے محل میں شیشے کے فرش کو دیکھا تو اس کو گہرا پانی سمجھتی اور گزرنے کے لیے اس طرح اپنے پائچے اٹھائے کہ اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم ڈرو نہیں، یہ پانی نہیں ہے، محل ہے جو شیشوں سے منڈھا ہوا ہے۔ اس وقت تنبیہ ہوئی اور عرض کی پروردگارا، میں نے آفتاب کو پوج کر یقیناً اپنے اوپر آپ ظلم کیا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سارے جہان کے پالنے والے خدا پر ایمان لاتی ہوں، اور ہم نے ہی قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرو، تو وہ صالح علیہ السلام کے آتے ہی مومن و کافر دو فریق بن کر باہم جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، آخر تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے واسطے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم لوگ خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ لوگ بولے ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون پایا۔ صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری بدقسمتی خدا کے پاس ہے، یہ سب کچھ نہیں بلکہ تم لوگوں کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ اور شہر میں 9 آدمی تھے جو ملک کے بانی فساد تھے اور اصلاح کی فکر نہ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ باہم خدا کی قسم کھاتے جاؤ کہ ہم لوگ صالح علیہ السلام اور اس کے لڑکے بالوں پر شب خون کریں، اس کے بعد اس کے والی و وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم لوگ ان کے گھر والوں کے ہلاک ہوتے وقت موجود ہی نہ تھے، اور ہم لوگ تو یقیناً سچے ہیں۔ اور ان لوگوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، اور ہماری تدبیر کی ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تم دیکھو ان کی تدبیر کا کیا برا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ بس ان کے گھر ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے خالی ویران پڑے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس واقعے میں واقف کار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بچا لیا، اور
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم دیکھ بھال کر سمجھ بوجھ کر ایسی بے حیائی کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ کیا تم اچھا نہیں کرتے؟ بلکہ تم لوگ بڑی جاہل قوم ہو۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا کہ وہ لوگ بول اٹھے کہ لوط علیہ السلام کے خاندان کو اپنی بستی سیدوم سے نکال کر باہر کرو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ غرض ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی کہ ہم نے اس کی تقدیر میں پیچھے رہ جانے والوں میں لکھ دیا تھا۔ اور پھر تو ہم نے ان لوگوں پر پتھر کا میہ برسایا، تو جب لوگ ڈرائے جا چکے تھے ان پر کیا برا میہ برسا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو ان کے ہلاک ہونے پر خدا کا شکر اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام، بھلا خدا بہتر ہے یا وہ چیز جسے یہ لوگ شریک خدا کہتے ہیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا